अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कुछ ऐसे सवालात होते हैं जिनमें जवाबात भी मौजूद होते हैं। जब कोई बहुत बड़ा वाक़या हो जाए ना, मुल्की सतह पर या आलमी सतह पर, तो फिर वो जवाबात ढूंढना अक्सर मुश्किल नज़र आता है जिनकी जड़ें बड़े गहरे हक़ाइक़ में हों। जंग से पाकिस्तान को कितना नुकसान हुआ और कितना फ़ायदा हुआ? याद रखें, ये वो जंग हुई है जिसमें पाकिस्तान को नुकसान तो हो सकता था लेकिन फ़ायदा भी हुआ। इस जंग ने मुखालिफिन की कमज़ोरियों को एक्सपोज कर दिया। पाकिस्तान के जो मुखालिफिन हैं उनकी कमज़ोरियों को एक्सपोज कर दिया, ज़ाहिर कर दिया। अब पाकिस्तान के ताकतवर पहलुओं को ये जंग सामने लाई। क्या ये बात करना ज़रूरी नहीं है कि पाकिस्तान को नुकसान बहुत कम हुआ, फ़ायदा ज़्यादा हुआ? कैसे? पहले तो ये सवाल है कि क्या जंग ख़त्म हो गई है? मेरे ख़्याल में जंग जारी है, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जारी है। उस पर कभी फिर बात करेंगे, उसकी डिटेल्स थोड़ी ज़्यादा टेक्निकल है, लेकिन जंग ख़त्म नहीं हुई। ये जंग किस मकसद के लिए शुरू की गई थी और अब क्या हो रहा है? इस जंग के बाद या इसके दौरान पाकिस्तान कैंप वाइज, यानी कि रशियन चाइनीज़ कैंप में या है अमेरिका G7 कैंप में, तो अब ये कहाँ खड़ा है पाकिस्तान? जंग से पहले कहाँ खड़ा था? जंग से पहले जहाँ पाकिस्तान खड़ा था उसमें वजाहत नहीं थी। अब जब इंडिया ने हमला किया है और पाकिस्तान और सऊदी अरब और चीन के दरमियान मायदा हुआ है, दिफाई मायदा, तो अब तो सामने आ गई ना बात। तो इस जंग में कुछ वजाहतें सामने आई हैं। अच्छा, इस जंग में ब्रिक्स करेंसी लॉन्च होने की रफ्तार कितनी तेज़ हुई? ये ब्रिक्स करेंसी है, जब हालात इतने ज़्यादा दिगरगू नहीं थे या बहुत ज़्यादा वायलेंस नहीं थी ग्लोब पर, इस दुनिया पर, कुर्रे अर्ज़ पर इतनी ज़्यादा जंगी सूरत हाल नहीं थी, तो उस वक़्त इसकी रफ्तार कम थी, अब तेज़ कर दी गई है। अब ये फ़ायदा जो है ये भी पाकिस्तान को पहुंचेगा। इसको तो बताते हैं कि किस तरह। अच्छा, पाकिस्तान के न्यूक्लियर पावर होने का पाकिस्तान को कितना फ़ायदा हुआ? याद रखिए, अगर पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर ना होता, बेशक ये चाइना और रूस के साथ होता, यानी एक तरफ, और अमेरिका के साथ भी इसके ताल्लुकात जो तारीख़ी तौर पे चले आ रहे हैं उनमें बेहतरी आ रही थी। लेकिन अगर पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर ना होता तो जो जंग हो रही थी इंडिया की तरफ से पाकिस्तान पर जो मुसल्लत की गई, उस जंग से कामयाबी के साथ निकलने का रास्ता ना मिलता। पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर होने का एक फ़ायदा तो ये हो गया। दूसरा ये हो गया कि अब पाकिस्तान को सीरियस लिया जा रहा है और पहले से ज़्यादा सीरियस लिया जा रहा है। और ये नहीं कहा जा रहा कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी जारी है, नो। पहले ज़माने में यही कहा जाता था और एक ये कहकर अमेरिकी कैंप कहता था कि भाई आपके यहाँ तो दहशतगर्दी है, इसको ठीक करो। हालांकि अगर इसकी तारीख़ में जाएं दहशतगर्दी की, तो ये हक़ नहीं बनता था किसी का भी। अच्छा, इस जंग में क्या ब्रिक्स करेंसी लॉन्च होने की रफ्तार तेज़ हो चुकी है कि नहीं? वो इसलिए हुई है कि जो जंगी जुनून था, जो कि G7 और नेटो का था, वो जो जुनून था वो अब खुद उनको ख़तरनाक नज़र आने लग पड़ा है। क्योंकि इस जंग में सारे जो अमरीकी माहिरीन हैं जियो इकनॉमिक्स के या मिलिट्री एक्टिविटी के, वो सारे कह रहे हैं कि भाई ये तो एक पागलपन था। अच्छा, जब वो कह रहे हैं तो हमें कुछ ज़्यादा कहने की ज़रूरत ही नहीं है। भारत की कमज़ोरियां जो है ना, वो खुल के सामने आ गई हैं इस जंग में। ये भी पाकिस्तान को फ़ायदा हुआ। अब पाकिस्तान को कोई इक्वल से कम स्टेटस पे नहीं गिन सकता। पाकिस्तान ने इक्विलिब्रियम जो है दुनिया का, उसमें अपनी जगह बना ली। थोड़ी सी ये टेक्निकल बात है लेकिन आगे चलते हैं। अच्छा, जो सबसे बड़ी हकीकत सामने आई वो ये है कि पाकिस्तान अब एक ग्लोबल खिलाड़ी बन चुका है
دیکھیے پہلے اس کو کہتے تھے کہ یہ ایک پیریفرل اسٹیٹ ہے، مارجنل اسٹیٹ ہے، کہیں اور ہے. ماضی میں جو ہے اس نے بڑی کمزوریاں دکھائی ہیں. اب گلوبل کھلاڑی اس لیے بن گیا کہ اس نے بھارت کو شکست دی. اس نے اپنے نیوکلیر ہونے کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھایا، لیکن جو جائز فائدہ تھا اس کی رکاوٹ ختم کر دی. اب جائز فائدے پاکستان کو ملنا شروع ہو چکے ہیں. اچھا، چین اور روس اور امریکہ کے درمیان اگر کوئی بیلنسڈ تعلقات کا امکان تھا تو وہ پاکستان نے اس امکان کو اب اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے. اور اس امکان کو جب بھی کوئی اسٹیٹ، بڑی اسٹیٹ یا طاقتور اسٹیٹ یا نیوکلیر اسٹیٹ اپنے ہاتھ میں لیتی ہے تو وہ ایک محفوظ مقام پہ پہنچ جاتی ہے، اور پاکستان وہاں پہنچ گیا. یہ ہے وہ سب سے اہم نقطہ جس کے لیے ہم آج آپ سے یہ گزارشات کر رہے ہیں. اچھا، پاکستان اگر اس مقام پہ پہنچ چکا ہے تو برکس کی جو لانچ ہے اس سے اولین فائدہ کون اٹھائے گا؟ برکس کرنسی جو آ رہی ہے، اولین فائدہ بھی پاکستان اٹھائے گا. کیا ایسے کہ پاکستان کا ایک حصہ جو ہے، بہت بڑا حصہ، وہ جو ہے وہ آئندہ برکس جو دنیا کے ساتھ کنیکٹیوٹی بنا رہی ہے، تو پاکستان کا ایک بڑا حصہ اس میں شامل ہے. اس بڑے حصے کی جو شمولیت اور اس کے ایکٹیو ہونے کی جو برکات ہیں وہ بھی پاکستان کو جلد ملنے والی ہیں. سٹارٹ کیا ہے؟ سٹارٹنگ پوائنٹ برکس کرنسی لانچ ہونا. برکس کرنسی لانچ ہونے سے کیا ہوگا؟ وہ یہ ہوگا کہ آئندہ جو پاکستان کے ساتھ، جو چین کے ساتھ برکس میں ہوں گے، جس میں پہلے سے ہی رشیا موجود ہے، انڈیا خود پہلے سے موجود ہے اس میں، تو وہاں پہ اب جو تجارت ہوگی لیٹن امریکہ، افریقہ، ساؤتھ ایشیا، ایشیا، یہاں پہ جب تجارت ہوگی، اور دنیا کا تقریباً آپ یہ کہہ لیں کہ 80% حصہ ہے آبادی کے لحاظ سے، تو یہاں پر جو تجارت ہوگی وہ تجارت بہت جلد کامیاب ہو جائے گی. کیسے؟ کہ ڈالر کے ذریعے اب سیٹلمنٹ نہیں ہوگی. اچھا، اب ڈالر جو ہے وہ بہت ساری تجارت میں فائدہ اٹھانے کا ذریعہ نہیں رہے گا. کیوں؟ برکس کرنسی وہ فائدہ اپنے ساتھ اٹھائے گی. کیوں؟ کیسے؟ کہ برکس میں جو تجارت ہوگی، وہ تجارت یعنی سیٹلمنٹ ہوگی کہ کون سی چیز کتنے کی پہ جو ایکسپورٹر ہے وہ کتنے میں دے گا، امپورٹر کتنے میں خریدنے کے قابل ہوگا. تو امپورٹر کی جو خریداری کی قوت ہے وہ بڑھ جائے گی، اور جو ایکسپورٹر ہے وہ زیادہ مال ایکسپورٹ کرے گا. ظاہر ہے کہ اگر مارکیٹ میں کوئی اچھے معیار کی چیز کم پیسوں میں بک رہی ہو تو جو بیچ رہا ہے اس کو بھی فائدہ ہوتا ہے، جو خرید رہا ہے اس کو بھی فائدہ ہوتا ہے. تو یہ میوچول ایز، یعنی کہ باہم آسانی سے تجارت کرنا، یہ آسان ہو جائے گا، تو ڈالر مارجنائز ہو جائے گا. اچھا، میں نے پہلے کہا کہ پاکستان جو ہے اس کو پہلے پیریفری کہا جاتا تھا، مارجن سٹیٹ کہا جاتا تھا، بلکہ کلائنٹ سٹیٹ کہا جاتا تھا. اب نہ کلائنٹ سٹیٹ ہے، نہ مارجنل سٹیٹ ہے، اور نہ یہ پیریفرل سٹیٹ ہے. اب یہ اس کے شروعات جو ہیں برکس کرنسی کے، اس کے شروعات میں ہی وہ شامل ہو جائے گا. پاکستان کو اس کا جو فائدہ مل رہا ہے وہ تاریخی ہے. یعنی تاریخ میں کبھی پاکستان کو اتنی سپیس نہیں ملی ورلڈ ٹریڈ میں، عالمی تجارت میں، اب مل جائے گی. اور پاکستان کی جو کرنسی ہے، جو ڈالر سے مار کھا رہی تھی، وہ کرنسی اب اٹھنا شروع ہو جائے گی. اچھا، جو ایشین برکس ہے، یعنی برکس کے 4 بڑے حصے ہیں ممالک کے لحاظ سے، علاقے کے لحاظ سے، یورپ، امریکہ، ایشیا اور لیٹن امریکہ. تو اب ان علاقوں میں جو انفراسٹرکچر بنے گا، انفراسٹرکچر کچھ بن بھی چکا ہے، ایکٹیو تجارت شروع بھی ہو چکی ہے، لیکن برکس نہیں لانچ ہوا نا، کیونکہ برکس کرنسی جو ہے وہ ڈالر کی جگہ لے گی. تو اصل معاملہ تو اب شروع ہو رہا ہے نا. اس پوری تجارت میں سب سے پہلے فیصلہ تھا کہ اس کو لانچ کرنا ہے برکس کو. نمبر 2 اس کا انفراسٹرکچر بنانا ہے. نمبر 3 اس کی کرنسی سامنے لانی ہے، اور اس کرنسی کے ذریعے جو ڈالر کے ذریعے دوسرے جو امپورٹر ہیں یا ایکسپورٹر ہیں ان کے ساتھ زیادتی کی جاتی تھی. مثلا یہ جو ٹرمپ نے ٹیرف لانچ کر دیا،
تو اس سے چھٹکارا ملے گا. اس میں پاکستان اولین فائدہ حاصل کرنے والوں میں سے ایک ہوگا. اب چیلنج صرف ایک رہ گیا ہے پاکستان کے لیے, وہ اندرونی سیاست اور معیشت میں رکاوٹوں کا. یہ جو کامنٹ ہے یہ دنیا بھر سے آ رہا ہے کہ پاکستان جو ہے یہ بہت بڑے ایک دولت کے جو بہت بڑا ذخیرہ ہے اس کے قریب کھڑا ہے. صرف اس کو رکاوٹ یہ ہے کہ انتشار ہے. اب پاکستان کو صرف ایک ہی کام کرنا ہے, یعنی کہ پاکستان, میں پھر دوہرا دوں 3 باتیں. نمبر 1, پاکستان جو ہے وہ جنگ جیت کر سرخرو ہوا. پاکستان بطور نیوکلیر پاور اب اپنا سٹیٹس مضبوط کر چکا ہے. پاکستان روس اور چین کے ساتھ مل کر اپنی ایک علاقائی اور عالمی حیثیت بڑھا رہا ہے آگے. یہ تینوں چیزیں, لیکن اس میں اب آگے جو پیش رفت ہوگی اس میں یہ ہوگا کہ گلوبل پلیئر ہونے کا جو فائدہ ہے وہ سب سے زیادہ ہوگا. اچھا, اب اس گلوبل پلیئر نے کرنا کیا ہے؟ اندرونی طور پر تو میں کہہ رہا ہوں کہ بھئی معیشت جو ہے اس میں جو رکاوٹیں ہیں, چاہے وہ ریاستی جو حصہ ہے اس کی وجہ سے ہے, چاہے وہ عالمی مارکیٹ کا اثر ہے, چاہے وہ ریجنل مارکیٹ کا اور ریجنل تنازعات کا جو حصہ ہے, وہ اب گلوبل پلیئر ہونے کی وجہ سے وہ کم ہوتا جائے گا اور پاکستان کی معیشت آگے بڑھنے کے لیے جائے گی. لیکن سیاسی حل بھی تو نکالنا ہے, اور وہ سیاسی حل 2 جگہ ہے. ایک تو یہ ہے کہ سیاست کے اندر انتشار ہے, دوسرا یہ ہے کہ اس انتشار سے نمٹنے کے لیے پاکستان کی معیشت جو ہے وہ ابھی اتنی نہیں اٹھی کہ آپ طریقے سے اپنا سیاسی جو سلسلہ ہے اس کو بالکل اس پہ نظر ثانی کر کے اس کو ایک محفوظ پرامن لیکن اس کو قابل حکمرانی بنا دیا جائے. یہ جو میں الفاظ کہہ رہا ہوں ان کی بڑی اہمیت ہے. اگر یہ میں انگلش میں کہہ دوں تو انگریز آپ کو بتائے گا کہ اس کی کتنی اہمیت ہوتی ہے. جو ترقی کی ہے دنیا میں, چین نے, روس نے, وہ امن کے ذریعے کی ہے. اپنے ہاں امن پیدا کیا, دوسروں کے جو شرارتیں ہیں ان کو بالکل لات مار کر باہر نکالا اپنے ملک سے. یہ جو سلسلہ ہے یہ اب بہت آگے چلے گا. اچھا, اس دوران ایک اور چیز امپیکٹ کر رہی تھی پاکستان کو, اور وہ یہ کہ امریکہ کی پاکستان کے بارے میں جو اب پالیسی بدلے گی. اور وہ کیوں بدلے گی کہ نامور جو پولیٹیکل اکانومی اور جیو اکنامکس کے ماہرین ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ میں کہ جناب امریکی اور G7 کی اور نیٹو والی پالیسی جو ہے یہ غلط ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ پاکستان گلوبل جو پاور ہے, نیوکلیر پاور, اس میں جا کر اس میں ریکگنائز ہو کر وہ اپنے آپ کو اب اس تاریخ سے اپنی جان چھڑا لے گا کہ امریکہ کوئی بیان بھی دے تو لرزہ طاری ہو جاتا تھا. اب جو بیان وہاں پہ دیے جا رہے ہیں جیو اکنامک اور جیو پولیٹیکل ماہرین کی جانب سے, وہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی, خطرہ اب باقی دنیا کو نہیں ہے. خطرہ اگر ہے تو امریکہ کو اپنی پالیسی کی وجہ سے ہے. یہ ایک بریدر پیدا ہو چکا ہے تاریخ میں. اس بریدر میں داخل ہونے کی وجہ کے لیے پاکستان کو جلد اپنے جو پالیسی ہے اکنامک پالیسی اس میں جو ڈالر کی بجائے جو برکس کرنسی ہے اس کے لیے تیاری کرنی ہوگی. اس تیاری کا جو سامنے کچھ نظر نہیں آ رہا, یا تو وہ تیاری کی نہیں جا رہی صحیح طرح, یا پھر اس کو محفوظ رکھا جا رہا ہے. لیکن یہ ٹائم ہے, اس ٹائم پہ کرنا یہ ہے کہ جو ممالک جس طرح چین, سعودی عرب, پاکستان مل کر, اور اب تو ٹرکی اور ایران بھی پاکستان کی طرف مائل ہو رہے ہیں, ان سے مل کر جو اس علاقے میں برکس کا جو لانچ ہونا ہے اس میں جو ایک باقاعدہ اس میں ایک اکٹھ ہونا ہے, یعنی ٹیم بننی ہے ملکوں کی اور ملکوں کے ماہرین کی, اس کا عمل ہوتا نظر نہیں آ رہا. اچھا, یہ بہت ضروری ہے. اگر پاکستان اس عمل میں داخل ہوتا ہوا نظر آیا تو یاد رکھیے یہ الفاظ, خوشخبریوں کی ایک بھرمار ہو جائے گی. خوشخبریوں کی بھرمار یہ ہوگی کہ پاکستان کا جو بجٹ کے مسائل ہیں وہ کم ہوتے نظر آئیں گے. پاکستان کی جو تجارت کے مسائل ہیں
وہ کم ہوتے نظر آئیں گے. پاکستان کا جو روپیہ کمزور ہے ڈالر کے مقابلے میں، چونکہ ڈالر کمزور ہو جائے گا برکس سے، وہ مسائل حل ہو جائیں گے. جو ٹیرف کے مسائل ہیں وہ ہٹ جائیں گے. کیوں؟ یہ جو نئی دنیا پیدا ہو رہی ہے نا، یہ تاریخ میں ابھی کبھی اس کا خواب بھی نہیں دیکھا گیا تھا. یہ تاریخی دور ہے، کچھ گزشتہ 2-3 سال سے شروع ہوا ہے. آئندہ 2-3 سال میں، اور یہیں پہ یہ میں بات ختم کروں گا، آئندہ 2-3 سال میں پاکستان میں جو سٹرکچرل اصلاحات ہیں، تشکیلی اصلاحات، وہ ہونا شروع ہو جائیں گی. کیونکہ آلریڈی میں نے اپنے گزشتہ ویلاگ میں کہا تھا کہ ورلڈ بینک گروپ میں یہ کہہ دیا گیا ہے کہ پاکستان کو اپنے سٹرکچرل اصلاحات کرنے ہوں گے. اچھا، کرنسی میں تو وہ اصلاحات سامنے آنے کے بڑے امکانات پیدا ہو چکے ہیں. تجارت میں روپیہ کی کمزوری کی وجہ سے کم ہے. مشینری جو ہے، یعنی کہ انڈسٹری، وہ ایکسپورٹیبل سرپلس بنانے میں ابھی بھی ناکام ہے. اور اس کی 2 وجوہات ہیں کہ آپ کے بجلی اور ٹیکس کے مسائل ہیں. بجلی اور ٹیکس کے جو مسائل ہیں وہ تب حل ہوں گے جب آپ کے پاس دیگر قوتیں آ جائیں گی. تو اس دیگر قوتوں کا آنے کا طریقہ کار کھل چکا ہے. کیوں؟ کیونکہ بھارت کے ساتھ جنگ کے بعد پاکستان ایک گلوبل پاور، ایک نیوکلیئر پاور کے طور پہ ابھر رہا ہے. انشاءاللہ یہ خوشخبریاں جلد سامنے آنا شروع ہو جائیں گی. تھینک یو ویری مچ.